اپنے دلوں ذہنوں کو تیار آواز کے لیے. اب ہم چھوٹی سی دعا کریں گے, اس کے بعد ہم اپنی عبادت کا باقاعدہ آغاز کریں گے. قدوس 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 آسمان و زمین کو بنانے والے ہمارے زندہ خداوند, آپ کا شکر کرتے ہیں کہ آپ کی بارگاہوں میں آئے ہیں خداوند. آپ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم روز آپ کی بارگاہوں میں آتے, اپنا سر جھکاتے اور آپ کی آواز کو سنتے ہیں خداوند, آپ کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں خداوند. ہم یہی مسا آپ کا ہر روز اور اپنی زندگیوں میں ہمیشہ تک یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب بھی اٹھیں بیٹھیں اور ہر روز ہمیں آپ کا دھیان رہے اور ہم آپ کی حضوری میں رہیں خداوند. جتنے سر جھکے ان کو خاص اپنے مسا میں رکھنا خاص برکت دینا آج آپ کی جو بھی آواز ہم سنے خداوند کے خادم جو بھی بولے وہ آپ کی طرف سے ہو خداوند, اور 100 گنا پھل لانے والے ہوں اس کلام پہ ہم عمل کریں. یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے آپ کے پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے, آمین. اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا. کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا جائے گی اور تیرگی امتوں پر, لیکن خداوند تجھ پر تالا ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا, آمین. ہم اپنی فرسٹ ورشپ جو ہے وہ سیڈرک فیملی کے ساتھ مل کے کریں گے. پریز دی لارڈ. ہم جو پورا اٹینڈ کر رہے ہیں آپ پہ پڑھو تو بتا کے میں نے رب بچاوے گا, آمین.
मैनू रब बचावेगा आपे उपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा ओहो डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा आपे उपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना आपे उपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और खुदावंद फरमाता है कि सहून में और उनके पास जो याकूब में खताकारी से बाज आते हैं एक फिदिया देने वाला आएगा, क्योंकि उनके साथ मेरा अहद ये है, खुदावंद फरमाता है कि मेरी रूह जो तुझ पर है और मेरी बातें जो मैंने तेरे मुंह में डाली हैं, तेरे मुंह से और तेरी नस्ल के मुंह से और तेरी नस्ल की नस्ल के मुंह से अब से लेकर अब तक जाती न रहेंगी। खुदावंद का यही इरशाद है। आमीन। अब हम अपनी नेक्स्ट वर्शिप जो है वो अनाया के साथ मिलके करेंगे। प्रेज द लॉर्ड यसु नाम में कुदरत पाई जाती है कलाम में कुदरत पाई जाती है यसु नाम में कुदरत पाई जाती है कलाम में कुदरत पाई जाती है जो चश्म कलवरी से बहता है जो चश्म कलवरी से बहता है वो आज भी पापों को धोता है वो आज भी पापों को धोता है यसु नाम में कुदरत पाई जाती है कलाम में कुदरत पाई जाती है वो कोड़ियों को पाक करता है वो कोड़ियों को पाक करता है और मुर्दों को जिंदा करता है और मुर्दों को जिंदा करता है यसु नाम में कुदरत पाई जाती है कलाम में कुदरत पाई जाती है और वो अंधी आंखों को खोलता है वो अंधी आंखों को खोलता है और लंगड़ों को चलाता है और लंगड़ों को चलाता है यसु नाम में कुदरत पाई जाती है कलाम में कुदरत पाई जाती है वो गुनाहगारों को बुलाता है वो गुनाहगारों को बुलाता है और दिल में शांति भरता है और दिल में शांति भरता है यसु नाम में कुदरत पाई जाती है कलाम में कुदरत पाई जाती है आमीन प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। सबसे छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे हकीर एक जबरदस्त कौम। मैं खुदावंद ऐन वक्त पर ये सब कुछ जल्द करूंगा। आमीन। खुदावंद का ये वादा हम अपनी जिंदगियों में लेते हैं कि खुदावंद हमें जो है वो अपने परों के साए में छुपा के रखें और खुदावंद की जो भी मर्जी है खुदावंद अपने ऐन वक्त पर हम सब की जिंदगियों में पूरा करें। अभी वक्त हुआ जाता है कि हम अपनी इबादत के दूसरे हिस्से में दाखिल हों, जहाँ पे हम खुदावंद की आवाज को सुनेंगे और सिस्टर शाहीन से कहूंगी कि वो कलाम के लिए और रोटी और पानी के लिए दुआ करें। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदा, सारी प्रस्तिश के लिए खुदा तेरा शुक्र करते हैं खुदा। ये खुदा तू हमारे दरमियान है, तेरा तख्त हमारे दरमियान लगा हुआ है खुदा। वफा के लिए खुदा तेरा शुक्र करती हूँ खुदा। अपनी बेटी को ले खुदा अपने नाम अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर खुदा। तेरा देना हाथ इसके ऊपर बड़ा रहे, तेरा कुदरत वाला तेरा ताकत वाला हाथ, नया जोर नया मसा देना खुदा यस्सु के नाम से खुदा।
ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند. خداوند تیرے بندہ کو خداوند جاوید کو یسوع تیرے لہو میں چھپاتی ہوں خداوند, سر سے لے کے پاؤں کے تلوے تک خداوند یسوع تیرے بندے کو خداوند یسوع تیرے خون سے دھو کے پاک اور صاف کرتی ہوں خداوند. تیرا گہرا مزہ تیرے بندے کے اوپر ٹھہرا رہے خداوند. آج جو بھی تو ہم سے بات کرنا چاہتا ہے خداوند, جو بھی ہم میں سے گندگی ناپاکی نکالنا چاہتا ہے خداوند, آج ایک ایک بات کو, ایک ایک جو ہمارے اندر غلطیاں ہیں خداوند, کوتاہیاں ہیں خداوند, ان پہ انگلی رکھنا خداوند یسوع کے نام سے خداوند. جب تیرا بندہ کلام کرے تو خداوند ہمارے اندر سے ساری بدی کی کوفتیں خداوند جو تیرے کلام کو سمجھنے نہیں دیتی, اس پہ عمل نہیں کرنے دیتی خداوند, آج خداوند تیرے قوت سے, تیری طاقت سے خداوند وہ ہمارے اندر سے نکلے. اور خداوند تیرا کلام جب تیرا بندہ ہم تک پہنچاتا ہے تو خداوند وہ 100 گنا پھل لے کے ہمارے دلوں کی زمین زرخیز ہو خداوند, تاکہ جب بیج بویا جائے تو وہ پھل پیدا ہو خداوند. جہاں جہاں بھی ہم بیٹھے ہیں ایک ایک کو خداوند یسوع میں تیرے لہو میں چھپاتی ہوں خداوند. جو بھی بدی کی کوفتیں ہیں خداوند, جو اس میٹنگ کے خلاف کام کر رہی ہیں, جو تیرے بندے کے خلاف کام کر رہی ہیں خداوند یسوع کے نام سے ان کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیتی ہوں خداوند. تیرا روب, تیرا دبدبا خداوند ہمارے گھروں کے جہاں ہم بیٹھے ہیں اور خداوند خاص تیرے بندے کے اوپر جاوید کے اوپر ٹھہر جائے خداوند یسوع کے نام سے خداوند. تیرے دیے اختیار سے خداوند جب تیرا بندہ بولے تو دلیری سے بولے خداوند خدا, اور لفظوں کی ترتیب دینا خداوند, سہون سے کلام کرنا, اپنے تخت سے کلام کرنا خداوند. اپنے بندے کو خداوند موسیٰ کی طرح استعمال کر خداوند, پالوس رسول کی طرح استعمال کر خداوند. خداوند تیرا بندہ جب چوراہوں پہ جاتا ہے خداوند تو وہاں پہ بھی تیرا روب, تیرا دبدبا ٹھہر جائے خداوند. بدی کی کوفتیں جہاں بھی تیرے بندے کے جا کے قدم ٹکے خداوند خدا, وہ جگہ تو اسے دے دینا خداوند خدا. جو بھی بدی کی کوفتیں خداوند تیرے بندہ کے خلاف کر رہی ہیں, جب تیرا بندہ بولتا ہے تو جو بھی لفظ اس کے منہ سے نکلے, جو کلام اس کے منہ سے نکلے خدا, ان لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوں, دل تبدیل ہو جائے خدا خدا. خدا یسوع تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں خدا خدا. اور خدا تیرے بندے کی جب بولے تو خدا اس کے منہ سے جو بھی کلام نکلے خدا وہ ہتھوڑے کی طرح ان کے دلوں پہ لگے خدا یسوع کے نام سے خدا. تیرے بندے کے وسیلہ سے بہت سی روحیں بچیں خدا خدا, بہت سے جو پہاڑ ہیں وہ میدان ہو جائے خدا یسوع کے نام سے خدا. جو بھی بدی کی کوفتیں خدا تیرے بندے کے خلاف کام کرتی ہیں خدا, اس گروپ کے تیرے بندے کے گروپ کے خلاف کام کرتی ہیں یسوع کے نام سے ان کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیتی ہوں. آگ کا شعلہ بنا کر استعمال کرنا خدا. اور خدا تیرے بندے کی جس کام کو ہاتھ لگائے خدا اس میں تو برکت ڈال دینا خدا. وہ دروازے تیرے بیٹے کے لیے کھلتے جائیں خدا یسوع کے نام سے خدا. جہاں جہاں تیرا بیٹا جائے خدا تیری حضوری, تیرا گہرا مزہ تیرے بیٹے کے اوپر ٹھہرا رہے خدا. اور خدا آج خاص جو بھی تو ہم سے کلام کرنا تیرے بیٹے کے منہ سے جو بھی بات نکلے خدا وہ ہمارے دلوں پہ اثر کرے خدا. جیسا کہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ خدا تیرا کلام جب بھی آتا ہے وہ اثر دکھاتا ہے خدا. تیرے کلام سے زندگیاں بدل جاتی ہیں, پہلے جیسے نہیں رہتے ہم خدا. آج اسی طرح تیرا بندہ جب بولے تو کلام کرے تو ہماری زندگیاں پہلے جیسی نہ رہے خدا. ہم یسوع تجھ میں ایک قدم اور آگے بڑھیں, ایک قدم اور تجھ میں پیوست ہو جائے. اور خداوند ہمارے ان سیدھے رستوں پہ لے کے جانا جو خداوند تیرے تخت کی طرف لے کے جاتے ہیں خداوند, جو ہمیں خداوند سہون کی طرف لے کے جاتے ہیں خداوند, اس طرف بڑھنے کے لیے ہم ایک قدم اور آگے بڑھیں خداوند یسوع کے نام سے خداوند. بڑے قدرت سے آج اپنے بیٹے کو استعمال کرنا. اور خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس روٹی اور اس پانی کے لیے خداوند. خداوند جب اس کو لیں تو خداوند ہمارے اندر سے وہ ساری بدی
وہ ساری حرام کاریاں، زنا کاریاں، وہ لانتی بیماریاں، وہ لانتے خدا وہ بیماریاں خدا یسوع کے نام سے ختم ہو جائے خدا. تیری مردوں میں سے جی اٹھنے والی قدرت، تیری طاقت ہمارے اندر کام کرے یسوع کے نام سے خدا. یسوع یہ لہو جو تو نے ہماری خاطر بہایا، یہ بدن جو تو نے ہماری خاطر توڑا، جب ہم اس کو لیں خدا اس تیرے پاک شراکت میں شریک ہوں تو خدا ہم پہلے جیسے نہ رہیں خدا. یسوع ہم تیری طرح پاک اور صاف ہوتے جائیں تاکہ خدا باپ نے جو جس طرح خدا تجھے زمین پہ بھیجا اور خدا تو اپنے سارے نیک کاموں کو مکمل کر کے باپ کے پاس کیا خدا اسی طور سے خدا ہمارے اندر بھی وہ طاقت، وہ زور، وہ قدرت آ جائے کہ ہم بھی اپنے سارے جو کام جو تو نے ہمارے ذمے لگائے ہیں، جس کام کے لیے تو نے زمین پہ ہمیں بھیجا ہے خدا وہ سارے کام کر کے اور شیطان پہ فتح پا کے خدا ہم تیرے پاس آ سکیں. یسوع کے نام سے جب ہم اس کو لیں تو خدا ہماری جہاں جہاں سے یہ روٹی اور یہ پانی گزرے وہ ہماری ایک جسم کا اعضاء نس نس ہماری پاک اور صاف ہو جائے. یسوع کے نام سے ہم اس دعا کو بڑے ہی ایمان سے مانگتے ہیں اور پا لیتے ہیں. آمین. آپ ایمان سے اس کو لیں. اب ہم بردر جاوید سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور خدا ان کے کلام میں سے ہمیں خدا ان کی آواز ہم تک پہنچائیں. جے مسیح کی سب کو جی میری طرف سے جے مسیح. جے مسیح دی. آمین. ویلکم کرتے ہیں سب کو. اور آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کسی کو یاد ہے؟ اعمال کی کتاب اس کا 25 باب. آمین. 24 پڑھ لیا تھا ہم نے. چلیں کون ریڈنگ کر رہا ہے آج وفا؟ جی جی ٹھیک. صبا تم ریڈنگ کرو گی؟ وفا مجھے بیچ میں نا گوتا لگ جاتا ہے. اوکے ٹھیک ہے میں کرتی ہوں مامو جی. گوتے کو لگ جانا. کون بول رہا ہے؟ مامو نیل تھا. نیل. اچھا اچھا. نیل کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں یار ٹھیک ٹھاک ہے. آپ سناؤ کیا حال ہے؟ بس مامو جی دعائیں آپ کی فرسٹ کلاس. وفا کہہ رہی، صبا کہہ رہی ہے گوتا لگ جاتا ہے. مامو بس آپ جو ہنس رہے ہیں وہ صحیح ہنس رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے. مامو ذرا مامی وغیرہ کے ساتھ نا اس کو کہیں تھوڑی دیر ذرا گپ شپ کرے. اچھا چلے بعد میں کرے گی. بائبل اسٹڈی کر لیں اس کے بعد. سوری. نو پرابلم. کوئی نہیں، خدا خیر کرے گا. اعمال کی کتاب اس کا 25 باب. پلوس کیسر کے ہاں اپیل کرتا ہے. ایک منٹ ٹھہرنا بیٹا جی. یہ ذرا نا 24ویں آیت سے شروع کرنا ذرا. پچھلا چیپٹر جو نا اس کو بھی اس کے ساتھ ہی اس کو شروع کرو. اوکے ٹھیک ہے. پالوس فلیکس اور دروسلا کے سامنے. اور چند روز کے بعد فلیکس اپنی بیوی اور دروسلا کو جو یہودی تھی ساتھ لے کر آیا اور پالوس کو بلوا کر اس سے مسیح یسوع کے دین کی کیفیت سنی. اور جب وہ راست بازی اور پرہیزگاری اور آئندہ عدالت کا بیان کر رہا تھا تو فلیکس نے دہشت کھا کر جواب دیا کہ اس وقت تو جا، فرصت پا کر تجھے پھر بلاؤں گا. اسے پالوس سے کچھ روپے ملنے کی امید بھی تھی، اس لیے اسے اور بھی بلا بلا کر اس کے ساتھ گفتگو کیا کرتا تھا. لیکن جب 2 برس گزر گئے تو پرکس اور فیستس فلیکس کی جگہ مقرر ہوا اور فلیکس یہودیوں کو اپنا احسان مند کرنے کی غرض سے پالوس کو قید ہی میں چھوڑ گیا. پالوس کیسر کے ہاں اپیل کرتا ہے. بس فیستس صوبہ میں داخل ہو کر 3 روز کے بعد کیسریا سے یروشلم کو گیا اور سردار کاہنوں اور یہودیوں کے رئیسوں نے اس کے ہاں پالوس کو
پالوس کے خلاف فریاد کی اور اس کی مخالفت میں یہ رعایت چاہی کہ وہ اسے یروشلم میں بلا بھیجے اور گھات میں تھے کہ اسے راہ میں مار ڈالیں، مگر فیسٹس نے جواب دیا کہ پالوس تو کیسریا میں قید ہے اور میں اب جلد وہاں جاؤں گا، بس تم میں سے جو اختیار والے ہیں وہ ساتھ چلیں، اور اگر اس شخص میں کچھ بے جا بات ہو تو اسے فریاد کریں۔ وہ ان میں 8-10 دن رہ کر کیسریا کو گیا اور دوسرے دن تخت عدالت پر بیٹھ کر پالوس کے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ حاضر ہوا تو جو یہودی یروشلم سے آئے تھے وہ اس کے آس پاس کھڑے ہو کر اس پر بتیرے سخت الزام لگانے لگے، مگر ان کو ثابت نہ کر سکے۔ لیکن پالوس نے یہ عذر کیا کہ میں نے نہ تو کچھ یہودیوں کی شریعت کا گناہ کیا ہے، نہ ہیکل کا، نہ کیسر کا۔ مگر فیسٹس نے یہودیوں کو اپنا احسان مند بنانے کی غرض سے پالوس کو جواب دیا کہ کیا تجھے یروشلم جانا منظور ہے کہ تیرا یہ مقدمہ وہاں میرے سامنے فیصل ہو؟ پالوس نے کہا، میں کیسر کے تخت عدالت کے سامنے کھڑا ہوں، میرا مقدمہ یہیں فیصل ہونا چاہیے۔ یہودیوں کا میں نے کچھ قصور نہیں کیا، چنانچہ تو بھی خوب جانتا ہے۔ اگر بدکار ہوں یا میں نے قتل کے لائق کوئی کام کیا ہے تو مجھے مرنے سے انکار نہیں، لیکن جن باتوں کا وہ مجھ پر الزام لگاتے ہیں اگر ان کی کچھ اصل نہیں تو ان کی رعایت سے کوئی مجھ کو ان کے حوالے نہیں کر سکتا۔ میں کیسر کے ہاں اپیل کرتا ہوں۔ پھر فیسٹس نے صلاح کاروں سے مصلحت کر کے جواب دیا کہ تو نے کیسر کے ہاں اپیل کی ہے تو کیسر ہی کے پاس جائے گا۔ پالوس اگرپا اور برنیکے کے سامنے۔ اور کچھ دن گزرنے کے بعد اگرپا بادشاہ اور برنیکے نے کیسریا میں آ کر فیسٹس سے ملاقات کی، اور ان کے کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد فیسٹس نے پالوس کے مقدمہ کا حال بادشاہ سے یہ کہہ کر بیان کیا کہ ایک شخص کو فلیکس قید میں چھوڑ گیا ہے۔ جب میں یروشلم میں تھا تو سردار کاہنوں اور یہودیوں کے بزرگوں نے اس کے خلاف فریاد کی اور سزا کے حکم کی درخواست کی۔ ان کو میں نے جواب دیا کہ رومیوں کا یہی دستور نہیں کہ کسی آدمی کو رعایتاً سزا کے لیے حوالہ کریں جب تک کہ مدعی علیہ کو اپنے مدعیوں کے روبرو ہو کر دعویٰ کے جواب دینے کا موقع نہ ملے۔ بس جب وہ یہاں جمع ہوئے تو میں نے کچھ دیر نہ کی بلکہ دوسرے ہی دن تخت عدالت پر بیٹھ کر اس آدمی کو لانے کا حکم دیا، مگر جب اس کے مدعی کھڑے ہوئے تو جن برائیوں کا مجھے گمان تھا ان میں سے انہوں نے کسی کا الزام اس پر نہ لگایا، بلکہ اپنے دین اور کسی شخص یسوع کی بابت اس سے بحث کرتے تھے جو مر گیا تھا، اور پالوس اس کو زندہ بتاتا ہے۔ چونکہ میں ان باتوں کی تحقیقات کی بابت الجھن میں تھا، اس لیے میں نے اس سے پوچھا، کیا تو یروشلم میں جانے کو راضی ہے کہ وہاں ان باتوں کا فیصلہ ہو؟ مگر جب پالوس نے اپیل کی کہ میرا مقدمہ شہنشاہ کی عدالت میں فیصل ہو تو میں نے حکم دیا کہ جب تک اسے کیسر کے پاس نہ بھیجوں وہ قید رہے۔ اگرپا نے فیسٹس سے کہا، میں بھی اس آدمی کی سننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، تو کل سن لے گا۔ پس دوسرے دن جب اگرپا اور برنیکے بڑی شان و شوکت سے پلٹن کے سرداروں اور شہر کے رئیسوں کے ساتھ دیوان خانہ میں داخل ہوئے تو فیسٹس کے حکم سے پالوس حاضر کیا گیا۔ پھر فیسٹس نے کہا، اے اگرپا بادشاہ اور اے سب حاضرین، تم اس شخص کو دیکھتے ہو جس کی بابت یہودیوں کی ساری گروہ نے یروشلم میں اور یہاں بھی چلا چلا کر مجھ سے عرض کی کہ اس کا آگے کو جیتا رہنا مناسب نہیں، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ اس نے قتل کے لائق کچھ نہیں کیا۔
جب اس نے خود شہنشاہ کے ہاں اپیل کی تو میں نے اس کو بھیجنے کی تجویز کی۔ اس کی نسبت مجھے کوئی ٹھیک بات معلوم نہیں کہ سرکار اعلیٰ کو لکھوں، اس واسطے میں نے اس کو تمہارے آگے اور خاص کر اگرپا بادشاہ تیرے حضور حاضر کیا ہے، تاکہ تحقیقات کے بعد لکھنے کے قابل کوئی بات نکلے، کیونکہ قیدی کے بھیجتے وقت ان الزاموں کو جو اس پر لگائے ہوں ظاہر نہ کرنا مجھے خلاف عقل معلوم ہوتا ہے۔ آمین۔ آمین۔ So, praise the Lord. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولس رسول کو ایک عدالت سے دوسری عدالت میں بھیجا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو 24واں چیپٹر ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ پولس رسول فیلکس کی عدالت میں تھا، اور پھر فیلکس اور اس کی بیوی کی عدالت میں اس کو کھڑا ہونا پڑا۔ اس کی بیوی نے بھی کوئی مشورہ کچھ نہیں دیا فیلکس کو، جو کہ ہم پچھلی دفعہ جب دیکھ رہے تھے، اور اس کے بعد 24ویں آیت سے ہم نے پڑھا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ بھی عدالت میں اس کے ساتھ بیٹھی ہے اس مقدمے کو سننے کے لیے، لیکن وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، یہاں تک کہ جو فیلکس تھا وہ کوئی کیریکٹر کا کوئی اتنا اچھا انسان نہیں تھا، کیونکہ اس کو وہ پیسوں کی امید تھی اس کو پولس رسول سے، اور جب اس کو پیسے یا کوئی رشوت نہیں ملی تو وہ پولس رسول کا مقدمہ سنے بغیر ہی اس کو 2 سال قید میں آلریڈی پڑے ہوئے ہو گئے تھے، اور وہ چھوڑ کر چلا گیا، اور اس کی جگہ پہ ایک دوسرا گورنر جو ہے وہ آ گیا جس نے کیسریا پہ اپنا تسلط جو ہے وہ قائم کیا۔ اور جو ہم 27ویں آیت میں لکھتے ہیں پڑھتے ہیں، لیکن یعنی 24ویں باب کی آخری آیت ہے، لیکن جب 2 برس گزر گئے تو پورکس فیسٹس فیلکس کی جگہ مقرر ہوا۔ تو یہ جناب فیسٹس جو ہے فیلکس کی جگہ پہ اب گورنر بن گیا، اور فیلکس یہودیوں کو اپنا احسان مند کرنے کی غرض سے پولس کو قید ہی میں چھوڑ گیا۔ تو یہاں تک ہمیں سمجھ آتی ہے کہ پولس کو بغیر اس کا مقدمہ سنے ہی، یعنی کہ اس کا فیصلہ کیے بغیر ہی جو ہے یا تو فیلکس کی کوئی ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے، یا وہ اس کی تبدیلی ہو گئی ہے، وہ کہیں اور جگہ پہ مقرر ہو گیا، لیکن اس کی جگہ پہ ایک اور آدمی ہے جس کا نام فیسٹس ہے، وہ صوبے کا گورنر بن کر آ گیا ہے۔ اب 25ویں چیپٹر کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ پس فیسٹس صوبہ میں داخل ہو کر 3 روز کے بعد کیسریا سے یروشلم کو گیا۔ اب اس نے کیا کیا کہ یعنی کہ اپنے کام کی انجام دہی کے لیے جو فیسٹس ہے وہ کوئی ڈیلے یا کوئی سستی نہیں کر رہا، بلکہ وہ تیزی سے اس نے جلدی سے 3 روز کے بعد ہی کیا کیا، یروشلم کو جانے کا ارادہ کیا، اور وہ یروشلم کو گیا جیسے ہی اس نے کنٹرول سنبھالا صوبے کا۔ اور سردار کہنوں اور یہودیوں کے رئیسوں نے اس کے ہاں پولس کے خلاف فریاد کی۔ تو یہودی جو ہے یہ پھر اس کے پاس یہ جو نیا گورنر ہے اس کے ساتھ ابھی تک انہوں نے پولس کا پیچھا نہیں چھوڑا، یہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو نیا گورنر آیا اس کو بھی انہوں نے پرووک کرنا شروع کر دیا ہے کہ بھی اب پولس جو ہے نا اس کو ذرا پکڑ، اور فریاد کیا کر رہے ہیں، 3 آیت میں لکھا ہے اس کی مخالفت میں یہ رعایت چاہی کہ وہ اسے یروشلم میں بلا بھیجے، اور گھات میں تھے کہ اسے راہ میں مار ڈالے، مگر فیسٹس نے جواب دیا کہ پولس تو کیسریا میں قید ہے اور میں آپ جلد وہاں جاؤں گا، بس تم میں سے جو اختیار والے ہیں وہ ساتھ چلیں، اور اگر اس شخص میں کچھ بیجا بات ہو تو اس کی فریاد کریں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یروشلم میں بلائے، فیسٹس سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو پولس کو یروشلم میں بلاؤ،
اور ان کا ارادہ کیا ہے؟ آپ نے پچھلے چیپٹرز میں پڑھا تھا کہ انہوں نے 40 لوگوں نے 40 آدمیوں نے یہ عہد کیا تھا کہ نہ کچھ کھائیں گے نہ پیئیں گے، بلکہ جب تک ہم پولس رسول کو مار نہ لیں، پولس کو مار نہ دیں یا اس کو صفحہ ہستی سے نہ مٹا دیں۔ اور اب بھی تک یہ انہوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کو پولس کو یروشلم میں بلوا تاکہ راستے میں ہی ہم اس کو مار ڈالیں۔ تو جبکہ پولس جو ہے وہ کیسریا میں قید تھا، اور لیکن فیسٹس نے کہا، گورنر جو ہے اس نے کہا کہ مگر فیسٹس نے جواب دیا کہ پولس تو کیسریا میں قید ہے اور میں آپ جلد وہاں جاؤں گا، بس تم میں سے جو اختیار والے ہیں وہ ساتھ چلیں، اور اگر اس شخص میں کچھ بیجا بات ہو تو اس کی فریاد کریں۔ تو پولس رسول جو ہے وہ قید ہے کیسریا میں، اس کو واپس یروشلم میں لانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے تاکہ اس کو راستے میں مار دیا جائے، لیکن فیسٹس نے اس منصوبے کو کیا کیا؟ ابھی تک اس نے اس کو ناکام بنا دیا۔ اس نے کہا کہ وہ اس کو کیسریا سے یروشلم لانے کی بجائے تم میں سے جو چند رئیس ہیں یا چند جو سمجھدار عقل مند لوگ ہیں یا جو صاحب اختیار ہیں، وہ میرے ساتھ چلیں یروشلم جا کر ہم اس کا کیسریا جا کر ہم اس کا کیس سنتا ہوں میں، اور تم لوگ بھی ادھر اپنا مدعا بیان کرنا اس جگہ پہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک جسمانی قید جو ہے، صعوبتیں جو ہیں، وہ کئی دفعہ انسانوں کو یعنی کمزور کر دیتی ہیں جب ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں۔ لیکن پولس رسول کا عزم، حوصلہ اور اس کی جرت کو جو ہے نا، وہ سارے مسیحوں کو اس کو سلام کرنا چاہیے کہ اس نے پتہ نہیں کتنے کئی سال بیچارہ قیدوں میں رہا اور بلا وجہ رہا، لیکن اس نے کوئی ہمت نہیں آ رہی۔ جب بھی وہ مقدمے میں کھڑا ہوتا ہے بڑا، اور اس کے پاس کوئی وکیل بھی نہیں ہے، یہ یہودی تو اچھے سے اچھا وکیل لے کر آتے تھے اس کے خلاف عدالتوں میں، لیکن پولس رسول کے پاس کوئی وکیل نہیں ہے، وہ اپنا مقدمہ خود ہی لڑ رہا ہے اور وہ ابھی قید میں ہے۔ تو جسمانی قید جو ہے یہ ایک ہوتی ہے جو روحانی قید جو ہوتی ہے نا، جو ہم ایک تو وہ قید ہے جیسے جو کہ پولس رسول، لیکن پولس رسول مسیح یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ جسے بیٹا آزاد کرتا ہے در حقیقت وہی آزاد ہے۔ تو پڑھیں جی، کہاں سے؟ سن سیٹ فری از فری انڈیڈ ہے، بس جسے بیٹا آزاد کرے گا در حقیقت، یوحنا 8 باب اور اس کی 36ویں آیت میں پڑھیں۔ اوکے، یوحنا کی انجیل نا؟ جی اوکے۔ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ بس اتنی سی ہاں، دوبارہ پڑھیں۔ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ آمین۔ ہاں، تو پولس رسول اگرچہ جسمانی صحبت میں ہے، قید میں ہے، لیکن وہ اس کی روح آزاد ہے اس کو، کیونکہ اس کو یسوع کی آزادی اس کو حاصل ہے۔ جو مسیح یسوع میں آزاد ہوتے ہیں دراصل وہی آزاد ہوتے ہیں۔ باقی سارے جو لوگ ہیں، دنیا جو ہے وہ ایک قید میں ہے، ایک بانڈج میں ہے، پریزن میں ہے۔ تو ایک جو اپنے جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے گناہ کا غلام ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو ہمارے عادتیں ہیں وہ ہمیں کئی دفعہ غلام بنا دیتی ہیں، ہم ان کے آگے سر بسجود ہو جاتے ہیں، ہم ان کے آگے ڈھیر ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم اس کے غلام ہیں، کیونکہ ہمیں کوئی اور چیز کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ کئی دفعہ مطلب مختلف لوگوں میں مختلف چیزوں کی سٹرگل ہے، جیسے کسی میں غصے کی ایک سٹرگل ہے، ایک دیز آر اسپرٹس ہیں، یہ بدروئیں ہیں جو انسان کو مختلف وقتوں میں ٹارمنٹ کرتی ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، انسان کو نقصان ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے
ہمیں مسیح یسوع میں آزاد ہونے کی ضرورت ہے. تو جسمانی طور پر چاہے ہم اگر قید میں بھی ہوں، لیکن اگر یسوع نے ہمیں آزاد کیا تو ہم در حقیقت آزاد ہوں گے. تو دوسرا پولس رسول کے پاس ایک تسلی اور اطمینان ہے کہ اس کا یسوع اس کے ساتھ ہے. خدا یسوع مسیح نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. تو یہ جینیسس پیدائش کی کتاب اس کا 39 چیپٹر پڑھیں اور اس کی 22ویں آیت میں. جی بس نکال دوں. اس کی 20ویں آیت سے 23ویں آیت تک پڑھیں. ٹھیک ہے. 39 چیپٹر. ہاں جی. اوکے. اور یوسف کے آقا نے اس کو لے کر قید خانہ میں جہاں بادشاہ کے قیدی بند تھے ڈال دیا. سو وہ وہاں قید خانہ میں رہا، لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا. اس نے اس پر رحم کیا اور قید خانہ کے دروغہ کی نظر میں اسے مقبول بنایا. اور بس قید ایک خانہ. اوکے. ہاں تو کیا تھا یوسف کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ وہ قید تھا، لیکن کیا تھا؟ خداوند اس کے ساتھ. ہاں لیکن خداوند اس کے ساتھ تھا. تو کئی دفعہ ہم مسیح جو ہوتے ہیں نا، مسیحی زندگی جو ہے یہ کوئی ٹرائل جو ہوتے ہیں ان سے کوئی مبرہ نہیں ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم پہ مصیبتیں نہیں آتی یا نہیں آئیں گی. مسیحی زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے. مسیحی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ مصیبتیں آئیں گی لیکن خداوند ہمارے ساتھ ہوگا مصیبتوں میں. قید خانے میں ہے تو خداوند ہمارے ساتھ ہے. تو ہمیں اس سے ایک پیلس میں رہنے سے بہتر ہے بندہ قید میں رہ لے اگر خداوند ہمارے ساتھ ہے تو. نہیں تو اس لیے جب خداوند ہمارے ساتھ ہے تو بائبل میں لکھا ہے کہ کون ہمارا مخالف ہے. کیا لکھا ہے؟ جب خداوند ہمارے ساتھ ہے. ہاں جی یہ ہوگا پولس رسول کا خط ہے. جی کون سا خط؟ پہلا 2 کرنتھیوں، دوسرا کرنتھیوں. اوکے. دوسرا کرنتھیوں اس کا کون سا چیپٹر؟ رومیو 8، رومیو کا 8 اس کی 31ویں آیت میں. اچھا رومیو 8 باب اس کے 31 آیت. ٹھیک ہو گیا، پڑھ گیا. بس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ آمین. ہاں جی. اور خدا ہمارے طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ تو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ خدا ہماری طرف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مصیبتوں میں سے نہیں گزریں گے، لیکن خداوند ہماری طرف ہماری سائڈ پہ ہے، ہمارے ساتھ ہے. تو پھر خداوند ہمیں فضل دے گا کہ ہم مشکلات میں سے بھی گزر سکیں. تو پولس رسول کی ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ابھی 2 سال ہو گئے، اس کو ہو گئے، اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا. ایک ہی مطلب قید میں ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کے ساتھ اس کو ٹرائل دینے پڑ رہے ہیں، کبھی کسی عدالت میں کبھی کسی عدالت میں. لیکن جب بھی وہ خدا کا خادم اور خدا کا سورما اٹھتا ہے تو بات کرتا ہے تو بہت ساری زندگیوں کو اس کی گواہی ٹچ کرتی ہے. اس کی زندگی میں بہت سارے معجزات اور خداوند اس کو قید میں بھی استعمال کر رہا ہے، خدا اس کو فیور دے رہا ہے. تو یہ مسیحی زندگی. یسوع نے کہا تھا کہ اس دنیا میں دکھ اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو، میں اس دنیا پر کیا ہوا؟ غالب آیا ہوں. تو خداوند یسوع مسیح جب غالب ہے تو ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہے. تو پولس رسول کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ وہ قید میں تھا. تو لکھا ہے کہ 4 آیت میں، مگر فیسٹس نے جواب دیا کہ پولس تو کیسریا میں قید ہے، میں آپ جلد وہاں جاؤں گا. اور یہ قید و بند اور صعوبتیں جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے فالوورز جو ہیں ان کو پسپا نہیں کر سکتی ہیں. بس تم میں سے جو اختیار والے ہیں وہ میرے ساتھ چلیں. اگر اس شخص میں کچھ بیجا بات ہو تو اس کی فریاد کریں. تو اس نے ان کی جو
फेस्तस ने उनका जो प्लान और मंसूबा था उसको उधर ही ढेर कर दिया। उसने कहा कि भी हम उसको पौलुस को यरूशलेम में लाने की बजाय तुम लोग मेरे साथ उधर चलो कैसरिया में, हम वहीं जाकर उसका फैसला सुनेंगे, उसका केस सुनेंगे, और तुम भी देख लेना और अपना केस बयान करना। तो 6वीं आयत में इस तरह है कि वो उनमें 8-10 दिन रहकर कैसरिया को गया और दूसरे दिन तख्ते अदालत पर बैठकर पौलुस के लाने का हुक्म दिया। और जब वो हाजिर हुआ तो यहूदी यरूशलेम से आए थे, वो उसके आसपास खड़े हुए कि उस पर बेहतरे सख्त इल्जाम लगाने लगे, मगर उनको साबित ना कर सके। तो यानी कि अब देखें सारे मसीह यीशु के लिए भी क्या हम देखते हैं कि झूठे गवाह जो थे वो खड़े कर दिए गए थे। आपको पता है ना कि उन्होंने झूठे गवाह ले आए ताकि उसको अदालत में साबित करें। एक बात हमें ये साबित होती पता चलता है कि रूमी जो अदालतें थीं उनका निज़ाम कम से कम हमारी अदालतों से बेहतर था कि वहाँ वो केस को सुनते थे। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि बार बार पौलुस के केस को सुना जा रहा है, अभी तक इसका कुछ फैसला नहीं कर सके। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे इल्जामात उस पर लगाए अदालत में। अब फेस्तस के साथ वो किए, जब फेस्तस तख्त पर बैठा तो पौलुस को एक फेस्तस की अदालत में लाया गया और यहूदियों ने फिर इल्जाम लगाए उस पर। लेकिन पौलुस ने ये उज़र किया कि मैंने ना तो कुछ यहूदियों की शरीयत का गुनाह किया और ना हैकल का और ना कैसर का। तो पौलुस रसूल ने कहा कि इसको साबित करें, साबित तो वो कर नहीं सके। तो जितने भी उन्होंने उस पर इल्जाम लगाए थे उनके पास उसका कोई सबूत नहीं था। 9वीं आयत में लिखा है कि मगर फेस्तस ने यहूदियों को अपना एहसानमंद बनाने की गर्ज से पौलुस को जवाब दिया कि तुझे यरूशलेम जाना मंजूर है कि तेरा ये मुकदमा वहां मेरे सामने फैसल हो। तो ये भी जैसे फेलिक्स ने यहूदियों को खुश करने की कोशिश की थी, फेस्तस भी एक्चुअली क्योंकि मॉब जब इकट्ठा हो जाता है, या देखो हमारे पाकिस्तान में भी अदालतें जो हैं जब ये आके इकट्ठे हो जाते हैं, लोग अदालतों का घेराव कर लेते हैं, तो जज जो होते हैं वो क्या होते हैं, डर के मारे अपने फैसले बदल लेते हैं। कितनी आम दुनिया की अदालतों में ऐसा ही होता है। लेकिन एक वक्त आ रहा है जब सही अदालत होगी, खुदा तुम्हारा यीशु जो है वो अदालत पर बैठेगा और वो फैसले करेगा। तो जब तक ये अदालती निज़ाम कोई इतना अच्छा कहीं भी नहीं है, लेकिन कई जगहों पे बहुत ही ज़्यादा वर्स है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो ये मॉब के या जो एक लोगों का प्रेशर होता है, लोगों के जो इकट्ठे हो जाते हैं और अदालतों को, जजों को प्रेशराइज करते हैं, तो उससे अदालत जज जो होते हैं कई दफ़ा गलत फैसले कानून के मुताबिक फैसले नहीं करते बल्कि प्रेशर के अंडर करते हैं। तो इसी तरह आज हम देख रहे हैं कि फेलिक्स ने भी यहूदियों को खुश करने के लिए यार पौलुस को 2 साल के लिए उधर कैद में छोड़कर चला गया। अब फेस्तस जो है, ये जो गवर्नर आया, ये भी क्या कर रहा है, ये भी कहीं डंडी मार रहा है। ये क्या कर रहा है कि यहूदियों को खुश करने के लिए वो कहता है 9वीं आयत में, मगर फेस्तस ने यहूदियों को अपना एहसानमंद बनाने की गर्ज से पौलुस को जवाब दिया कि क्या तुझे यरूशलेम जाना मंजूर है कि तेरा ये मुकदमा वहां मेरे सामने फैसल हो। पौलुस ने कहा कि मैं कैसर के तख्ते अदालत के सामने खड़ा हूं, मेरा मुकदमा यहीं फैसल होना चाहिए। सो पौलुस रसूल जो है ना, वहाँ के कवानीन और इस तरह लगता है कि वहाँ की रीत और रिवाज जो हैं और रोमी अदालतों का निज़ाम और यहूदी शरीयत को बहुत अच्छी तरह वो समझता है। तो इसलिए उसको यानी कुछ फिर वो ये है कि खुदा की हिकमत और उसका फहम भी उसके साथ है, तो वो बातों में से बात निकाल कर और वो मतलब वो अपना केस जो है वो मजबूत करता रहता है जहां भी उसको मौका मिलता है। तो यहाँ पे फेस्तस उसको यरूशलेम लेकर जाना चाह रहा है, जहाँ पे यहूदियों ने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है कि उसको रास्ते में ही क्या करेंगे, मार डालेंगे। तो पौलुस रसूल ने कहा कि मैं कैसर के तख्ते अदालत के सामने खड़ा हूँ, मेरा मुकदमा यहीं फैसल होना चाहिए। यहूदियों का
میں نے کچھ قصور نہیں کیا، چنانچہ تو بھی خوب جانتا ہے اگر بدکار ہوں یا میں نے قتل کے لائق کوئی کام کیا ہے تو مجھے مرنے سے انکار نہیں، لیکن جن باتوں کا وہ مجھ پر الزام لگاتے ہیں اگر ان کی کچھ اصل نہیں تو ان کی رعایت سے کوئی مجھ کو ان کے حوالہ نہیں کر سکتا۔ میں کیسر کے ہاں اپیل کرتا ہوں۔ پھر فیسٹس نے صلاحکاروں سے مصلحت کر کے جواب دیا کہ تو نے کیسر کے ہاں اپیل کی ہے تو کیسر ہی کے پاس جائے گا۔ اب یہاں تک ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ پولس رسول کا کیس جو ہے وہ فیسٹس کی عدالت میں کس طرح اس پر بحث ہوئی ہے۔ تو یہودی اس بات پر بضد ہیں کہ اس کو یروشلم میں لے کر جایا جائے تاکہ راستے میں اس کو مار دیں، پر پولس رسول نے کہا جی میں نے تو کیسر کے ہاں اپیل کی ہوئی ہے۔ تو اب جو اپیل کا حق جو ہوتا ہے وہ مجرم کے پاس ہوتا تھا رومیوں کی عدالت میں، تو جب مجرم نے عدالت یہ اپنا حق استعمال کرتے ہوئے کہا کہ جی میں تو کیسر کی عدالت میں اپنا فیصلہ کروانا چاہتا ہوں تو میرا کیس ادھر لڑا جائے، تو اب وہ اس کو یعنی وہ کیسر وہ جو فیسٹس ہے وہ کیسر کے اگینسٹ نہیں جا سکتا، وہ کہتا ہے کہ تیرا کیا فیصلہ جو ہے کیسر کے ہاں ہی ہوگا۔ پولس اگرپا اور برنیکے کے سامنے 13ویں آیت میں، اور کچھ دن گزرنے کے بعد اگرپا بادشاہ اور برنیکے نے کیسریا میں آ کر فیسٹس سے ملاقات کی۔ اب کیسریا میں یہ اگرپا بادشاہ بھی کیسریا میں آ گیا فیسٹس سے جو گورنر ہے اس سے ملاقات کرنے کے لیے، اور ان کے کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد فیسٹس نے پولس کے مقدمہ کا حال بادشاہ سے یہ کہہ کر بیان کیا کہ ایک شخص کو فیلکس قید میں چھوڑ گیا تھا۔ اب بادشاہ جو اگرپا بادشاہ جو ہے وہ فیسٹس کو ملنے آیا ہے، لیکن کیونکہ وہ کچھ دن ادھر رہا تو ان کو کافی آپس میں بات چیت کرنے کا موقع مل گیا، تو ان کی آپس میں جو بات چیت ہو رہی ہے اس کے دوران یہ جو ایک قیدی ہے یہ پولس رسول اس کے بارے میں بھی اس نے اگرپا بادشاہ سے ذکر کیا ہے کہ بھی یہ فیلکس جو تھا پچھلا گورنر وہ ایک قیدی کو میرے لیے چھوڑ گیا ہے، وہ اس کا انصاف کر کے نہیں گیا، تو وہ اس قیدی کا نام جو ہے وہ پولس ہے اور وہ فیلکس میرے لیے قید میں چھوڑ گیا۔ جب میں اب فیسٹس اگرپا بادشاہ کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ جب میں یروشلم میں تھا تو سردار کہنوں اور یہودیوں کے بزرگوں نے اس کے خلاف فریاد کی اور سزا کے حکم کی درخواست کی۔ ان کو میں نے جواب دیا کہ رومیوں کا یہ دستور نہیں کہ کسی آدمی کو رائتاً سزا کے لیے حوالہ کریں جب تک کہ مدعی اعلیٰ کو اپنے مدعیوں کے روبرو ہو کر دعویٰ کے جواب دینے کا موقع نہ ملے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں یروشلم میں تھا تو یروشلم میں میرے ساتھ لوگ یہودی میرے گرد اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اس کو سزائے موت دے، اس کو مار دے۔ تو یہ فیسٹس اس کو اگرپا بادشاہ کو بتا رہا ہے پولس کے بارے میں کہ میں نے پھر یہودیوں کو کہا کہ بھی اس کا تو کوئی یہ رومی قوانین کے خلاف ہے کہ میں ایسے اٹھا کے کسی آدمی کو قتل کر دوں، اس کا پہلے یعنی اس کا مقدمہ سننا اور اس کا موقف سننا بہت ضروری ہے، یہ رومیوں کی ایک روایت۔ اس طرح کر کے اس نے یہودیوں کو ٹال دیا اور یہ اپنی ساری سٹوری جو ہے یہ اگرپا بادشاہ کو سنا رہا ہے۔ 70ویں آیت میں کہتا ہے کہ پس جب وہ یہاں جمع ہوئے تو میں نے کچھ دیر نہ کی بلکہ دوسرے ہی دن تخت عدالت پر بیٹھ کر اس آدمی کو لانے کا حکم دیا، مگر جب اس کے مدعی کھڑے ہوئے تو جن برائیوں کا مجھے گمان تھا ان میں سے انہوں نے کسی کا الزام اس پر نہ لگایا۔ رومی جو ہوتے تھے وہ کوئی بغاوت وغیرہ جو ہوتی تھی نا اس کے بہت اگینسٹ تھے، وہ باغیوں کو بڑی جلدی سلیپر چڑھا دیا کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے پولس رسول کا فیسٹس نے پولس رسول کا مقدمہ سنا اور یہ بات اس نے اگرپا بادشاہ کو بیان کی کہ میں نے پولس رسول کا سارا کیس سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس نے کوئی بھی ایسا گناہ یا ایسی غلطی نہیں کی جس کی وجہ سے اس کو
سزائے موت ہو۔ تو لیکن اگر وہ بیان کرتا ہے 19ویں آیت میں، بلکہ اپنے دین اور کسی شخص یسوع کی بابت اس سے بحث کرتے تھے جو مر گیا تھا، اور پولس اس کو زندہ بتاتا ہے۔ چنانچہ میں ان باتوں کی تحقیق کی بابت الجھن میں تھا، اس لیے اس سے پوچھا کیا تو یروشلم میں جانے کو راضی ہے کہ وہاں ان باتوں کا فیصلہ ہو؟ مگر جب پولس نے اپیل کی کہ میرا مقدمہ شہنشاہ کی عدالت میں فیصل ہو تو میں نے حکم دیا کہ جب تک اسے کیسر کے پاس نہ بھیجوں وہ قید رہے۔ اب یہ ساری سٹوری پولس رسول یہ جو فیسٹس نے اگرپا بادشاہ کو سنا دی ہے۔ تو اگرپا نے ابھی کیا کیا؟ اگرپا نے فیسٹس سے کہا میں بھی اس آدمی کی سننا چاہتا ہوں۔ اب یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ پولس رسول کی ساری سٹوری کو، اس کے باتوں کو سننا چاہتا ہے۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی پلان اور منصوبے کا ایک حصہ تھا کہ بادشاہ اور گورنر جو تھے پولس رسول کو سننے کے خواہش مند تھے۔ تو ادھر وہ لکھتا ہے کہ اگرپا نے فیسٹس سے کہا کہ میں بھی اس آدمی کی سننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تو کل سن لے گا۔ بس دوسرے دن جب اگرپا اور برنیکے بڑی شان و شوکت سے پلٹن کے سرداروں اور شہر کے رئیسوں کے ساتھ دیوان خانہ میں داخل ہوئے تو فیسٹس کے حکم سے پولس حاضر کیا گیا۔ اب دنیا کے لوگوں کی شان و شوکت، یہ دنیا کی شان و شوکت جو ہے یہ مٹتی رہے گی، جاتی رہے گی، لیکن ہمارے یسوع کا نام جو ہے وہ اب تک قائم رہے گا۔ جو ہیرودس بادشاہ جو تھا جس نے یسوع کی اس کو بھی سنا، تو اس کی بھی بڑی شان و شوکت تھی۔ اس کے بارے میں ہسٹری بتاتی ہے کہ اس کو کیڑے پڑ کے وہ مر گیا تھا۔ تو یہاں کی دنیا کی شان و شوکت ٹیمپریری ہے، ہمارے جو اصل چیزیں کیا ہیں وہ مسیح کی ہیں، اور ان کے جو اس کے لیے یسوع کے لیے جو دکھ اٹھاتے ہیں ان کے لیے ابدی زندگی اور ابدی ایک تاج جو ان کا انتظار کر رہا ہے۔ تو پولس رسول کہتا ہے کہ میں اس مقام کی طرف دوڑا چلا جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایمان کا ایک لیول ہے کہ ایک عدالت سے دوسری عدالت جانے کے باوجود اور قید خانہ میں صعوبتیں برداشت کرنے کے باوجود اس کا ایمان جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ کبھی بھی ڈاما ڈول نہیں ہوتا۔ تو ادھر لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پلٹن کا سردار جو ہے اگرپا بادشاہ جو ہے وہ برنیکے کے ساتھ بڑی شان و شوکت سے پلٹن کے سرداروں اور شہر کے رئیسوں کے ساتھ دیوان خانہ میں داخل ہوئے۔ تو فیسٹس کے حکم سے پولس حاضر کیا گیا۔ پھر فیسٹس نے کہا اے اگرپا بادشاہ اور اے سب حاضرین، تم اس شخص کو دیکھتے ہو جس کی بابت یہودیوں کی ساری گروہ نے یروشلم میں اور یہاں بھی چلا چلا کر مجھ سے عرض کی کہ اس کا آگے کو جیتا رہنا مناسب نہیں، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ اس نے قتل کے لائق کچھ نہیں کیا، اور جب اس نے خود شہنشاہ کے ہاں اپیل کی ہے تو میں نے اس کو بھیجنے کی تجویز کی۔ اس کی بابت مجھے کوئی ٹھیک بات معلوم نہیں کہ سرکار اعلیٰ کو لکھوں، اس واسطے میں نے اس کو تمہارے آگے خاص کر اے اگرپا بادشاہ تیرے حضور حاضر کیا ہے کہ تحقیق کے بعد لکھنے کے قابل کوئی بات نکلے، کیونکہ قیدی کے بھیجتے وقت ان الزاموں کو جو اس پر لگائے گئے ہوں ظاہر نہ کرنا مجھے خلاف عقل معلوم ہوتا ہے۔ تو وہ اس کو کیسر کے بادشاہ کے پاس بھیجنے سے پہلے وہ پوری تحقیق کرنا چاہ رہا ہے۔ جو فیسٹس ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی جو قتل کے لائق ہو۔ تو جو یہودی چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اس کو قتل کیا جائے، تو میں یروشلم میں تھا تب بھی انہوں نے میرا گھیراؤ کیا، اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو قتل کیا جائے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اگرپا تیرے
تیری عدالت میں اس لیے اس کو پیش کیا تیرے سامنے اور رئیسوں کے سامنے، تاکہ جب میں لکھوں یہ بات کہ اس نے یہ اس قیدی نے یہ جرم کیا ہے تو اس کی کوئی سینس بنے یا اس کا کوئی جواز ہو جب میں اس کو ادھر بھیجتا ہوں کیسر کے پاس. تو لیکن وہ مطلب اب تک اس کو یہ سمجھ آئی ہے کہ اس کے پاس فیسٹس کے پاس پولس رسول کے خلاف لکھنے کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے جس سے کہ اس کو سزائے موت دی جا سکے. تو اس کے بعد جو اگلا چیپٹر ہے نا 26واں چیپٹر، وہ اس میں بڑی خوبصورت بحث ہوتی ہے اس کے پولس رسول کی اگرپا بادشاہ کے ساتھ ہے، اور وہ ہم اگلے چیپٹر میں پڑھیں گے. مجھے جب بھی میں پڑھتا ہوں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. تو لیکن وہ میں نا اگلے چیپٹر کے لیے 26ویں چیپٹر جب ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے تو اس کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. تو آج کا کلام جو ہے نا وہ آج ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں، اور اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو اپنا مائک کو کھول لیتے ہم اس پہ بات کر لیں. مایا اور کنزا کو بھی ویلکم کرتے ہیں، بہن امندیپ آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. تو خدا آپ سب کو برکت دے. نہیں ماموں جی میرا کوئی کوشچن نہیں، کسی اور کا ہے کوئی کوشچن نہیں ہے. تو یہ ہے کہ مطلب چلیں ٹھیک ہے، آج تھوڑا سا ہم جلدی وائنڈ اپ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے شروع جلدی کر دیا تو تھوڑا سا، اور دوسرا یہ چیپٹر بھی اتنا لمبا نہیں ہے تو اس لیے بس یہ ہے کہ خداوند ہمیں پولس جیسی دلیری اور اس کا جیسا ایمان دے اور اس کی جیسی کمٹمنٹ جو ہے وہ دے. بس پولس رسول کہتا ہے کہ بس تم میری طرح بنو جس طرح میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. تو پولس رسول جو ہے اس کی خدمت جو ہے وہ بڑی ہی خوبصورت اور بہت ہی ایک مسیحوں کے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہم مصیبتوں میں تنگیوں میں مسیح کی محبت سے ہمیں کون سی چیز جدا کرے گی. کیا لکھا ہے؟ چلو یہ آخری ورس پڑھ لیتے ہیں، اگر کسی کو یاد ہے تو پڑھ لے پولس رسول کیا کہتا ہے. عبرانیوں کا خط اس کا 13واں چیپٹر اور اس کی 3 آیت. نہیں سوری، رومیو کا خط 8 باب اور اس کی 38ویں آیت پڑھے گا کوئی؟ جی 8 باب اس کی 38 ورس. 38 ورس اوکے. کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق. آمین آمین. تو مسیح یسوع کی محبت جو ہے اس سے ہمیں کوئی چیز جدا نہیں کر سکے گی. تو اس کا نمونہ جو ہے وہ ہم پولس رسول کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود کیا کچھ نہیں تھا. پولس رسول تو شرع کا عالم تھا، اس کی یہودیوں میں عزت تھی، اس کے آگے پیچھے لوگ پھرتے تھے. آواز آ رہی میری سب؟ جی آ رہی ہے. تو سب کچھ تھا اس کے پاس، عزت، شہرت، حشمت، پیسہ، دولت، سب کچھ تھا. وہ رومی شہری بھی تھا، وہ یہودیوں کی نسل میں سے تھا، وہ شرع کا عالم تھا. تو لیکن اس نے مسیح کی خاطر کون کون سے دکھ اور تکلیفیں نہیں اٹھائی.
لیکن اس کا جو ویژن اور اس کی رویا جو تھی وہ بہت اسٹرانگ تھی، اور اسی لیے یہ چیزیں اس کو مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکیں۔ تو اس لیے پولس رسول جو ہے وہ مسیح کے بعد اگر کوئی رول ماڈل بنتا ہے بائبل میں تو وہ ہے پولس رسول کی زندگی سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور اس کے خطوں نے ہمیں ایک خط جو ہیں وہ ہمیں نئی ایک روح پھونک دیتے ہیں ہمارا مسیح کے ساتھ جو ایک تعلق اور رشتہ جو ہے۔ تو خداوند ہم سب کو برکت دے اور اپنا اور اپنے فیملیز کا خیال رکھیں، اینڈ گاڈ بلیس یو. ڈونٹ give unto evil اور نیگیٹو تھاٹس جو ہوتے ہیں۔ دیکھیں سارے ہم سب کے اپنے اپنے ٹرائلز ہیں، ہر کسی کی اپنی سلیب ہے، پر یسوع نے کہا تھا کہ اپنی سلیب اٹھا، اپنی خودی کا انکار کر، اپنی سلیب اٹھا اور میرے پیچھے چل لیں۔ جو شاگرد ہوتا ہے وہ سلیب اٹھا کر پیچھے چلتا ہے۔ کئی تو بہت سارے جو ہوتے ہیں نا، جو ملی جلی بھیڑ جو ہوتی ہے وہ بھاگ جاتے ہیں جب مشکل وقت آنے پر، لیکن جو شاگرد ہوتا ہے، جو شاگرد ہے وہ کھڑا رہتا ہے ساتھ میں، تو وہ سلیب اٹھاتا ہے ساتھ۔ تو پولس رسول نے ہمیں یہ بتایا کہ کس طرح اپنی سلیب اٹھا کر مسیح کے پیچھے چلنا ہے۔ تکلیفیں جو ہیں یہ ٹیمپریری ہیں، اس دنیا کی مصیبتیں تنگیاں جو ہیں وہ ٹیمپریری ہیں، وہ جاتی رہیں گی۔ اس لیے اگر ابلیس شیطان ہمارے مائنڈ کو کنٹرول کر لے تو پورا جسم کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہماری سوچیں اور خیالات نیگیٹو اور فکروں اور پریشانیوں میں یہ جو آوازیں آتی ہیں ہمیں کہ یہ تو ہے ہی ایسا، یہ تو ہے ہی ویسا، حالات میرے بدل نہیں سکتے، میں ایسی ہوں، میں ایک سیلف پٹی بھی ہم بہت لوگوں کا پرابلم ہے کہ اپنے آپ پہ ترس کھانا شروع کر دیتے ہیں، میں تو انج ہو گیا، منو سیلف سینٹرڈ لائف جو ہوتی ہے نا، ہر کچھ سب میری طرف دیکھیں، سب میرا خیال رکھے رہے، میں کسی کا خیال نہ کروں، ہے نا۔ تو یہ اس طرح کی جو ایک ہوتی ہے نا، جو تھاٹس اور ایک یعنی اس سے کیا ہوتا ہے کہ ابلیس کو ہمارے سوچوں اور خیالوں کو کنٹرول کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور وہ ہماری جو زندگی ہے اس کو اجیرن بنا دیتا ہے، مشکل بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ابلیس کے حملوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح خیالوں سے ہی شروع کرتا ہے، یہاں سے ساری باتیں اگر آپ یہاں سے کنٹرول کر دیں، جیسے ہی وہ آپ کے کانوں میں پسر کرنا شروع کر دے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ریبیوک کرنا چاہیے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ ریزسٹ دا ڈیول اینڈ ہی ول فلی فرام یو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ کیا ہوگا؟ وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ تو جب بھی کہ یعنی اس طرح کی غلط سوچیں، خیالات ہمیں گھیر لیں، ڈسکریجمنٹ آ جائے، تو سمجھے کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ اس کی سورس جو ہے اس کو سمجھیں۔ تو جس سے ہمارے اندر بے چینی اور ڈر اور خوف اور ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، یہ چیزیں خدا کی طرف سے نہیں ہیں۔ خدا جو ہے وہ تسلی کا سرچشمہ ہے، تسلی کا خدا ہے۔ اگر تو وقتی طور پہ آیا تو ٹھیک ہے، اس میں سے خدا ہمیں جب ہم ریزسٹ کرتے ہیں تو وہ نکل جاتے ہیں ہم اس میں سے، لیکن اگر یہ ہماری وہ بن جائے، ہیبٹ بن جائے، اگر ہم اپنے اس بوجھ کو اپنے اوپر لے کر سوار کر لیں، زندگی کے جو بچوں کی فکریں، ہسبینڈ کی فکر، رشتہ داروں کی، ساس سسر اور اس طرح کے رشتے جو ہیں، یہ کئی دفعہ ہماری مسیحی زندگی کو کمزور کر دیتے ہیں۔ تو مسیحی زندگی جو ہے، خدا لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق جو ہے، اس کا اثر خدا کے ساتھ جو تعلق ہے اس پہ نہیں پڑنا چاہیے۔ ایک دن ننی بتا رہی تھی مجھے، میری وائف، بچوں کی وجہ سے آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ، آپ کا رشتہ جو ہے وہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کو براڈر پرسپیکٹو پہ دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں بچے، ہسبینڈ وائف، ساس سسر اور اس طرح کے جتنے بھی ہمارے ارد گرد رشتہ دار ہیں، فرینڈز ہیں، دوست ہیں، ان کی وجہ سے
ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ خراب نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ ابلیس نہیں آتا بلکہ مار ڈالنے، ہلاک کرنے اور برباد کرنے آتا ہے. تو مسیح یسوع کے جو شیطان کا کام جو ہے وہ مار ڈالنا ہے، ہلاک کرنا ہے اور برباد کرنا ہے، چوری کرنا. تو وہ ہمارے خوشی جو ہے اس کو چوری کرتا ہے، ہماری سوچوں خیالوں کو، ہمارے پیس جو ہے، ہمارے اندر جو ایک اطمینان جو ہے، اطمینان کا سرچشمہ جو ہے خدا یسوع مسیح کا پاک روح ہے. تو جو وہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے پیس کو، ہمارے اطمینان کو چوری کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم ڈسٹرب رہیں، ہماری اسپرٹ جو ہے ہمارے اندر بے چین رہے، ڈسٹربنس رہے. تو جب وہ ڈسٹربنس آ جاتی ہے تو یہ ایک قسم کا ہم ابلیس کے ہاتھوں میں کیا بن جاتے ہیں؟ کھلونا بن جاتے ہیں. یاد رکھیں کہ ابلیس کے جو یہ ابتدائی ہتھیار ہے، اور جب وہ ہمارے سوچوں خیالوں کو کنٹرول کر لے تو ہمارا پورا جسم اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں ڈپریشن میں لوگ کیا کرتے ہیں، دے بیکم لائک زومبی، ایک مردہ، ایک کیا کہتے ہیں اس کا، مردہ لاش جیسے ہوتی ہے نا، زندہ لاش کہہ لیں، سوری، زندہ لاش جیسے. تو وہ ہمیں اس طرح ہماری زندگی کو مشکلات کہ مشکلات کی وجہ سے ایک تو مشکل تو ہے، لیکن اگر ہم خداوند پر توکل کریں تو کوئی مشکل جو ہے وہ زیادہ دیر اس کے پاؤں نہیں ٹکیں گے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی مشکلات میں خود سے نکلنے کی کہ کوشش کرتے رہتے ہیں. جبکہ جب تک ہم خود اپنے ہاتھ پیر مارتے رہیں گے ہم زیادہ ڈوبتے چلے جاتے ہیں. جو تیراک ہوتے ہیں نا، جو بچانے کے لیے ماسٹر ہوتے ہیں، تو وہ جب بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے نا تو وہ بڑے تیزی سے ہاتھ مار رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کو نہیں بچاتے کیونکہ وہ خود بھی ڈوبتا ہے اور دوسروں کو بھی ساتھ ڈبو دیتا ہے. لیکن جب بندہ تھک جاتا ہے نا تو پھر اس کو ادھر سے پکڑ کے وہ باہر گھسیٹ کر باہر لے آتے ہیں، تیراک ہوتے ہیں. تو اس لیے کئی دفعہ جب ہم بہت زیادہ اپنی کوشش کرتے ہیں اپنے حالات اور مشکلات میں سے نکلنے کے لیے، تو ہم کئی دفعہ خدا کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنی کوششوں میں لگ جاتے ہیں. تو اس لیے ہمارا جو پیس ہے اندر سے، ہمارا خوشی اور شادمانی جو ہے وہ جاتی رہتی ہے. تو اس لیے یاد رکھے کہ کوئی بھی کرسچن جو ہے وہ مشکلات سے مبرہ نہیں ہے، وہ باہر نہیں ہے. یسوع نے ایسا کوئی ہم سے وعدہ نہیں کیا کہ تکلیفیں نہیں آئیں گی. مسیح یسوع نے یہ کہا تھا کہ اس دنیا میں دکھ اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں. تو ہمارا ساتھ جو ہم تو نہیں غالب آ سکتے، لیکن یسوع غالب آیا. تو جب ہم یسوع کو چپٹے رہیں گے تو ہم کیا آئیں گے؟ ہم بھی غالب آئیں گے، اس کے ساتھ تخت پر بیٹھیں گے اور اس کے ساتھ قوموں کا انصاف کریں گے. وہ وقت دور نہیں ہے جب مسیح خداوند جلدی آسمانوں پر اپنی دلہن کو لینے کے لیے آئے گا، اور ایک ہی برہ اور ایک ہی گلہ ہوگا، اور ہم اس کی چراگاہ کی بھیڑیں اس کے ساتھ ساتھ جائیں گے. تو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور خداوند کے کلام اور اس کے ساتھ چپٹیں یسوع کے ساتھ، اور جو نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں ان کو یسوع کے نام سے دور ہونے کا حکم دیں. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر آزادی اور خوشی اور اطمینان جو ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا، اور حالات جو ہیں ان کو خداوند پر چھوڑیں. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول کی زندگی میں ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ کہیں بھی ہمیں یہ نہیں لگا کہ وہ ڈپریس ہو گیا، کہیں بھی ہمیں یہ نہیں لگا. جب بھی وہ بادشاہوں کے آگے کھڑا ہوتا ہے تو بڑے تڑلے سے، دلیری کے ساتھ وہ بات کرتا ہے. اور اب کتنے سال ہو گئے اس کو قید خانہ میں پڑے ہوئے، بلا وجہ پڑے ہوئے، لیکن جب بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ بہت اختیار کے ساتھ، اور اس سے سمجھ آتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یسوع کی شادمانی اور اس کا اطمینان جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے. تو خداوند ہمیں پولس کی سی دلیری دے، اور خداوند یسوع مسیح کا فضل جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے. آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے اس کلام کے وسیلے. آمین. آمین. تو لاسٹ پریئر مامو آپ کی ہے. اوکے، چلیں لیٹس پرے.
मामी के लिए प्रेयर करनी है और अरुण के लिए तबीयत खराब है, अगर किसी और के लिए प्रेयर करनी है तो प्लीज बता दें, अपनी मामी प्रेयर कौन सी? रिक्वेस्ट बता दें। मामी नीलम, उनके अच्छा वो ठीक। और अरुण कौन है? सबा का बेटा, उसकी सबा का तबीयत बेटा। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, जी, हाँ जी। अरुण नाम मुझे मिक्स हो जाता है। चलो प्रेयर करते हैं। किंजा की आवाज नहीं आई। किंजा ठीक है? Hallelujah, Jesus. Father, we thank you, Praise the Lord. Praise you, praise you, praise you, praise you, praise you, Jesus. Father, we thank you, Lord. We submit, thank you, Father. खुदान भाभी नीलम को और अरुण को खुदान तेरे हुजूर पेश करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदान, हर तरह की तंगी तकलीफ में खुदान तुम्हारे साथ है। खुदान तेरा शुक्र करते हैं कोई बीमारी कोई तकलीफ हमें यीशु की मोहब्बत से, मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। इस तसल्ली के लिए खुदावंद, इस दिलेरी के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। तेरे लोगों पर तेरे बरकत को मांगते हैं और ये बीमारियों को खुदावंद यीशु के नाम से झिड़कते हैं, दफा होने का हुक्म दे देते हैं। खुदावंद बाप, तेरे बच्चे मुकम्मल सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें खुदावंद बाप। थैंक यू फादर। खुदावंद इस कलाम पर तेरी मोहर हो खुदावंद, इस फैमिलियों पर तेरी मोहर हो खुदावंद। इस कलाम के वसीला से खुदावंद तेरे लोगों को बरकत मिले, खुदावंद बहाली आए खानदानों में, शिफा आए खुदावंद बाप यीशु के नाम की खातिर। थैंक यू फादर। सबमिट दिस फैमिलीज टू योर हैंड खुदावंद, तेरे बेटे यीशु के खून में छुपाकर इन खानदानों को तेरे सुपुर्द करता हूँ। बरकत का हाथ बढ़ा रहे खुदावंद और यीशु के नाम को जलाल मिलता रहे। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद अपने में और ज्यादा खुदावंद अपने साथ चलने का फजल बख्श। पौलुस रसूल जैसी दिलेरी की रूह दे खुदावंद बाप, ना तंगियां ना काल ना खुदावंद और दुनिया की मुश्किलात खुदावंद हमें तुझसे जुदा कर सके खुदावंद। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो बाप। इस कलाम को और खुदावंद इस कलाम को समझने का फजल बख्श और खुदावंद हमारी जिंदगियों में घर करे, बरकत आए खुदावंद, बहाली आए, शिफा आए खुदावंद। इन खानदानों के लिए तेरी बरकत की दुआ करता है यीशु के नाम। यीशु का रोब और दबदबा और पाक रूह की हुजूरी खुदावंद इन खानदानों के साथ है। थैंक यू फादर, इन फैमिलीज के साथ और जिंदगियों के साथ है यीशु के नाम। थैंक यू फादर, ब्लेस यू एंड वी ऑनर यू लॉर्ड। यीशु के बुजुर्ग और जलाली नाम में इस दुआ को मांगते और पाते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। आंटी दी आवाज सब तो ज्यादा